नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हमेशा की तरह हम सब दुआ करते हैं कि हम सूरत बकरा लिखने लगे या रब्बुल आलमीन। बहुत बड़ी सूरत, बहुत बड़ी सूरत जिसे कि कुरान का ज़रवा सन्नाम कहा गया है। बहुत बड़ी सूरत है ये, जो कि 10 साल में मुकम्मल पूरी हुई है। और ये हम सूरत लिखने लगे हैं जिसमें तमाम सूरतों का कुछ ना कुछ मौजूद है। मदनी सूरत है और बकरा है। और हम कुरान शुरू करने लगे तो हमें दुआ करनी चाहिए कि या रब्बुल आलमीन, तूने जबकि हमें चुना है और हमें कुरान दिया है तो हमारे लिए आसानी कर दे और इसे कबूल फरमा ले। हमारा बैठना, लिखना, वक्त निकालना, इसमें कोई रिया दिखावा ना आए, तकब्बुर ना आए और किसी तरह का कोई ऐसा अमल ना आए जो या रब्बुल आलमीन तू उसे कबूल ना करे। ठीक है, तो तू हमसे कबूल भी फरमा ले। तो ये हम करने लगे हैं जनाब सूरत बकरा। और सूरत बकरा का सबसे पहले तो हम देखेंगे सूरत बकरा कौन सी है, मदनी सूरत। और ये जो मैं आपको बताने लगी हूँ ना यहाँ पर, इसको कुछ ऐसी बातें कि मदनी सूरत कहते हैं जो मदीना में नाजिल हुई है। ठीक है, और मदीना वाली सूरतें बाद में आई हैं। आपको पता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उनकी लाइफ जो है नबूवत के बाद की, नबूवत के पहले की बात हम नहीं करते। नबूवत के बाद जबकि गारे हीरा में अल्लाह पाक ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई है। उसके बाद 13 साल मक्का की ज़िंदगी है, उसे मक्की ज़िंदगी कहते हैं। मक्की ज़िंदगी और उसमें जो कुरान नाज़िल हुआ है वो मक्की सूरतें कहलाती हैं। और वो कुरान का 1/3 है, बहुत बड़ा हिस्सा तो मक्की सूरतें हैं। और मक्की सूरतों में आपको क्या मिलेगा? मक्की सूरतों में वहदानियत, रिसालत और कुरान पे बात मिलेगी और इखलाकियात मिलेंगी। ठीक है, अहकामात आपको वहाँ नहीं मिलेंगे, जस्ट एक दो कोई हुक्म मिला, वरना मोस्टली आपको उसमें से ये चीज़ें मिलती हैं। लेकिन मदीना की जो सूरतें, मदीना का जो वक्त है, हिजरत हिजरत मदीना के बाद जितने भी साल आए उनको कहते हैं, उन्हें कहते हैं हिजरी। हिजरी कहते हैं, ठीक है। पहली हिजरी, 2 हिजरी, 3 हिजरी कहते हैं उस साल को, हर साल को, कि उस हिजरत के साल के बाद जितने भी साल आए वो हिजरी के साल, हिजरी कहलाते हैं, यानी हिजरत के साथ जुड़े हुए हैं। तो मतलब कितने साल है वो कुल 10 साल है, 10 साल। 10 साल की ज़िंदगी में सूरत बकरा जो है पूरी 10 साल में नाजिल हुई है। इसकी आखिरी आयत जो तकरीबन आई है ना, वो सूद की आई है, जो एंड पर आई है। सूद की आयत और कर्ज की जो आयत है ना, वो एंड पर जो आई है वो आखिरी आयत हैं अहकामात के बारे में सूरत बकरा की। और ये आप ना समझा करें कि अकेली सूरत बकरा नाजिल हो रही थी। सूरत बकरा नाजिल हो रही है, सूरत निसा भी नाजिल हो रही है, सूरत आल इमरान भी नाजिल हो रही है, सूरत अनफाल भी नाजिल हो रही है। सात सूरतों की आयत नाजिल हो रही हैं। और अल्लाह के हुक्म है कि इस आयत, इन आयत को इस सूरत में, इस आयत को इस सूरत में डाल दें। तो इस तरह सूरत बकरा सबके साथ चल रही है, सब सूरतों के साथ साथ सूरत बकरा चल रही है। और तकरीबन 10 साल के बाद सूरत बकरा और सूरत अल माइदा की भी कुछ आयत इतनी ज़्यादा लंबी गई। ठीक है, तो ये सबसे लंबी सूरत, कुरान पाक की सबसे बड़ी लंबी सूरत कौन सी कहलाती है? सूरत अल बकरा। और सूरत अल बकरा का मीनिंग क्या है? अगर हम सूरत बकरा का मीनिंग देखें, मीनिंग के हिसाब से, तो बकरा गाय को कहते हैं। ठीक है, और गाय भी कौन सी जी? गोलता आ रही है। मैंने आपको ग्रामर में क्या बताया था? गोलता मुअन्नस के लिए होती है, तो गाय मुअन्नस होती है। ठीक है, गाय के ऊपर है, गाय, इसका नाम गाय पे है। ठीक है, और क्योंकि इसके अंदर किस्सा आता है गाय का, कि बनी इसराइल को गाय ज़िबा करने के लिए कहा जाता है, तो वो कहते हैं हम यूँ यूँ, बहानेबाज़ियाँ, उनकी बहानेबाज़ियाँ अल्लाह ताला ने बताई हैं। फिर इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे तो हम बताएँगे। बहरहाल इस सूरत के अंदर, अगर इस सूरत के बारे में अगर हम आपको बताएँ, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 सूरतें, 2 निहायत रोशन सूरतें, रोशन सूरतें कौन सी हैं जी?
ایک تو سورت بقرہ ہے اور ایک سورت آل عمران. آل عمران ان کو کہتے ہیں دو نور. ٹھیک ہے, دو نور کہتے ہیں انہیں, جن کے لیے حدیث میں آتا ہے جس نے دو نہایت روشن صورتیں سورہ بقرہ سورت آل عمران پڑھی تو وہ کبھی بھی حسرت زدہ نہیں ہوگا, کبھی حسرت زدہ نہیں ہوگا. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ دو نہایت روشن صورتیں پڑھا کرو, فرمایا ان کو پڑھا کرو. ان کو پڑھنے سے کیا ہوگا, قیامت کے دن دو نور بن کے آئیں گی. ٹھیک ہے, دو بادل بن کر آئیں گی, دو سائبان بن کر آئیں گی, دو سائبان بن کر آئیں گی, یا دو پرندوں کی شکل میں آئیں گی. دو پرندوں کے پر ہوتے ہیں نا, دو پروں والیاں. ٹھیک ہے, پرندوں کے دو جھنڈ, دو پرندوں یا پرندوں کے دو جھنڈ وہ کیا کریں گے, سایہ کریں گے, یا یہ یا یہ یا یہ یا یہ. تو اس طرح ان کے نام کیا بنتے ہیں, دونوں دو نہایت روشن صورتیں. اب میں ان کو یہ میں نے آپ کو حدیث کے ساتھ سنا دیا, اب میں اس کو آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کے ناموں کے لیے, کہ جیسے ہم نے فاتحہ کے نام دیکھی تو بقرہ کے نام ذلتان, ٹھیک ہے, ایک ساتھ دو سایہ کرنے والیاں. کون جی, سورت بقرہ اور سورت آل عمران. کیونکہ قرآن میں ساری صورتیں جوڑا کی شکل میں ہیں. سورت بقرہ کے ساتھ آل عمران کا جوڑا بنتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ پھر آپ کو بتائیں گے کیوں جوڑا بنتا ہے, کیا وجہ ہے, ساری وجوہات ہم بعد میں بتائیں گے. لیکن دو ذلتان, اس کے بعد کیا آتا ہے, اس کے سایہ کو کہتے ہیں دو ذلتان, اور ذل کے ساتھ سائے کے ساتھ آتا ہے. اسی طرح دو امتان بھی کہتے ہیں, دو امتان, اس کو امتان بھی کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے, اس میں دو امتوں کا قصہ ہے, دو امتیں. ٹھیک ہے, دو امتوں کا قصہ کیسے ہے جی, سورت بقرہ میں بنی اسرائیل کا قصہ ہے, اور سورت آل عمران میں بنی اسرائیل یہود, ان کے یہود کا, اور یہاں پر عیسائیوں کا. ٹھیک ہے, یہود و نصارہ. تو دو امتان بھی انہیں کہتے ہیں, حالانکہ یہ امت ایک ہی تھی لیکن دو الگ الگ ان کے حصے ہوئے. تو اس میں بنی اسرائیل کا ہے اور اس میں عیسائیوں کا, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے. اور اسی طرح اس کے جو دو سایہ کرنے والیاں بھی آتا ہے, دو ذلتان, اور اب اس ٹائم ایک منٹ کر لیں دیں. اس کے بعد دو برکت کرنے, یہ جو صورتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے لڑیں گی باقاعدہ انسان, اس شخص کے لیے جو پڑھتا ہوگا. اور اس کے علاوہ اس صورت کو کہا جاتا ہے, اس صورت کے لیے کہا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ یہ صورت جو ہے ذروۂ سنام ہے. ذروۂ سنام کہتے ہیں چوٹی کو, چوٹی کی صورتیں. سب سے بڑی اور لمبی صورت جس سورت بقرہ ہے, چوٹی کی صورت. جیسے اونٹ ہوتا ہے نا, اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے, کوہان میں اس کا پانی ہوتا ہے اور سب کچھ ہوتا ہے اونٹ کا, تو اس کو ذروۂ سنام کہتے ہیں, کہ قرآن کی کوہان آپ کہہ لیں, سورت بقرہ. ٹھیک ہے, اس کو کوہان کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ اس کے اندر جو ایک آخری آیتیں ہیں, وہ جو میں نے آپ کو کل سورت فاتحہ کے ساتھ بتایا تھا کہ آخری دو آیات, اس کی کیا ہے, اس کی تحفے میں ہمیں ملی ہوئی ہیں. اس میں ایک دعا آتی ہے, اور ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو بھی کوئی ان آیات کو پڑھتا رہے گا, حدیث کے ساتھ آتا ہے, تو اس پر کبھی جادو کا اثر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اور کیا نہیں ہوگا, ایک تو جادو کا اثر نہیں ہوگا, اور نمبر 2 کیا نہیں ہوگا, نمبر 2 اس پر جو آزمائشوں سے بچنا ہے, آزمائشوں سے بچے گا. ٹھیک ہے, اور نمبر 3 اس میں استغفار کی دعا ہے, رحم کی دعا ہے, مغفرت ہوگی اس کی, اور رحم اس پر آئے گا. کیونکہ اس میں آتا ہے ورحمنا, تو وغفرنا ورحمنا. تو یہ اللہ تعالیٰ, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تحفے کی صورت پہ دی. تو آخری آیات کو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث میں آتا ہے، رات کو سوتے ہوئے پڑھا کرتے تھے، اور سورۃ آل عمران کا آخری رکوع جو ہے وہ صبح سویرے پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ سورۃ بقرہ کو کی آخری رکوع کو رات کو، اور آل عمران کا آخری رکوع صبح تہجد کے ٹائم پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ہے سورۃ بقرہ۔ اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں جب، تو آپ کو پھر تھوڑا سا ہمیں کہاں جانا پڑتا ہے، تھوڑا سا تاریخ پتہ کرنی پڑتی ہے، تاریخ، ٹھیک ہے؟ اور اس میں آپ کو میں نے ابھی کیا بتایا ہے کہ حضرت اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، تو مدینہ کی تاریخ ہم پہلے تھوڑا سا دیکھیں گے۔ مدینہ میں کون ہے؟ مدینہ ایک شہر ہے، اور مدینہ کہتے بھی شہر کو، پہلے اس کا نام یثرب تھا، ٹھیک ہے؟ ہم سب جانتے ہیں اس کا نام یثرب تھا۔ مدینہ اس کا نام پڑا، مدینہ اس کا نبی کا شہر بھی کہتے ہیں، اور میں سے اس میں آپ کو اس کی میننگ بعد میں بتاؤں گی۔ لیکن اس کے اندر یہ مدینہ کن کا تھا؟ مدینہ تھا ویسے تو ہم انہیں انصار کہتے ہیں سب کو، لیکن اس سے پہلے دو قبیلے تھے جن کا نام تھا اوس اور خزرج۔ یہ اوس اور خزرج تھے، یہ وہ تھے مشرکین تھے، مشرک تھے، اللہ کو تو مانتے تھے مگر اللہ کے ساتھ یعنی کہ وہی خانہ کعبہ میں جو بت رکھے تھے ان کو مانتے تھے، اور وہی بت ان کے ہاں بھی تھے، اور سارا کچھ وہی، حج بھی کرنے جاتے تھے، عمرے بھی کرنے جاتے تھے، مگر یہ تھے کیا؟ مشرک تھے، ٹھیک ہے؟ مشرک تھے۔ اور اس جگہ پر کون، آپ کو پتہ ہے کہ جو تورات ہے، تورات اور انجیل، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو بشارتیں تھیں، بشارت آپ کہہ لیں، خوشخبری کہہ لیں، یا پریڈکشن کہہ لیں، وہ کہاں پہ تھی؟ مدینہ میں۔ مکہ کا ذکر نہیں آیا، مکہ کا ذکر نہیں آیا، مدینہ کا آیا، مدینہ کا، ٹھیک ہے؟ ادھر مدینہ کی پریڈکشن تھی۔ اور ایک منٹ نوٹ کیا نا، لائٹ بند کر دو، اللہ کرے لائٹ رہے اور آسانی رہے، کیونکہ یہ باتیں ہمیں پہلے سننی پڑیں گی اور یاد رکھنی پڑیں گی، پھر ہمیں قرآن سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قرآن سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر تو سمجھ آتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو علاقہ تھا، دو اوس اور خزرج، ان کو یاد رکھیے، یہ ان کا تھا، یہ ان کا علاقہ ہے۔ جیسے پاکستان ہمارا ہے، جیسے یوں کہیں کہ پاکستان کن کا ہے؟ پاکستان پٹھانوں کا اور سندھیوں کا، پنجابیوں کا، ان سب کا پاکستان ہے، بلوچیوں کا، سب کا ہے نا۔ تو یہ سب ایک جگہ، جیسے اوس و خزرج اس طرح، ٹھیک ہے؟ یہ دو قبیلے تھے، ان کا مدینہ تھا۔ لیکن بشارت میں جب تھا تو یہود جو ہیں، یہود کی جو تاریخیں انشاءاللہ ہم آپ کو بعد میں بتاتے رہیں گے، لیکن یہود کو یہاں آئے، یہود کیوں آئے؟ کم از کم اللہ کے دن کے آنے سے کہیں پہ لکھا ہے کہ 100 سال پہلے، کہیں پہ لکھا ہے 60 سال پہلے، کہیں لکھا ہے 200 سال پہلے، ایسے بہت سے یعنی مختلف روایات ہیں کہ انہوں نے آ کے یہاں بسنا شروع کر دیا، مدینہ میں بسنا شروع کیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ بڑے تیز قوم ہے، سارے علم ان کو پتہ چل جاتا ہے، تو یہ یہاں پہ آئے بسنے کے لیے، کیوں؟ کہ یہاں پہ ہمارا نبی آئے گا۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد تمام حضرت ابراہیم کے بعد نبوت ادھر ہی رہی ہے، انہی کے اندر آتی رہی، حضرت موسیٰ کے بعد تو مسلسل آتے رہے۔ تو ان کا یہی دعویٰ تھا کہ جو آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے وہ ہم میں سے ہوں گے، کس میں سے؟ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے۔ اسی انتظار میں یہاں پر یہ آ کے بسے تھے، اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہاں کی زبان سیکھی۔ ہم سب کو پتہ ہے ایسے ہی ہوتا ہے، جو انگریز آئے تھے تو انہوں نے بھی یہی کیا تھا، یہاں کی زبان سیکھی، یہاں کی معیشت پر قبضہ کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد سود دے کر ان لوگوں کی ساری زمینیں ہتھیائیں، اور ان کو قرضوں میں جکڑا، جیسے کہ ان کو عادت ہے، اور ان کو آپس میں لڑا دیا۔ 200 سال کم از کم ان کے درمیان جنگ بواس ہوتی رہی ہے۔ ایک جنگ تھی جنگ بواس، جو کروا بھی یہی رہتے ہیں، قرآن میں ذکر آئے گا اس کا۔ اور انہی کے خاندانوں میں انہوں نے شادیاں بھی کر لیں، ان کی زبان، ان کا لباس، ان کے خاندان کے اندر مل جل کر بالکل، نام بھی انہوں نے مسلمان، ان کے مشرکین مکہ وغیرہ والے رکھ لیے ہوتے، ٹھیک ہے؟
تو یہ انتظار میں کس کے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں یہاں آئے ہوئے تھے. اب آپ کو پتہ چلا کہ مدینہ میں اللہ کے آنے سے پہلے کون کون تھا. ایک تو اوس اور خزرج تھے، اوس اور خزرج دو قبیلے، ٹھیک ہے. ایک یہ پارٹی تھی جو کہ مشرک تھی، مشرکین تھے، مگر زیادہ کیا ہو گئے؟ سب مسلمان ہو گئے تقریباً. یہ تقریباً مسلمان ہو گئے. کچھ ان کے سردار جو سیاست دان تھے وہ نہ ہوئے، باقی تقریباً سارے مسلمان ہو گئے. اس کے بعد یہاں پہ کون رہ گیا؟ نمبر 2 یہود. یہود، یہ یہود کون ہے جی؟ یہ یہود جو ہیں ان کے کتنے قبیلے؟ 3 قبیلے، بڑے بڑے قبیلے آباد. 12 قبیلے باہر آباد تھے مدینہ سے، اور 3 قبیلے اندر. بنو نزیر، ایک کا نام بنو نزیر، ٹھیک ہے، اور دوسرے کا نام بنو قینقا، قینقا، ٹھیک ہے، اور تیسرا بنو قریظہ. یہ تھے بڑے بڑے 3 قبیلے جو کہ ان میں بڑے معزز سمجھے جاتے تھے کہ یہاں ہمارا نبی پیدا ہوگا اور یہاں پہ وہ آئیں گے. ان کو یقین بھی نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں اور عرب، مکہ عرب کی سرزمین میں پیدا ہو جائیں گے، خانہ کعبہ کے پاس پیدا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اور جب اللہ کے آئے ہیں، اوس اور خزرج تھے جو سارے مسلمان ہو جو تھے، مشرک کم رہ گئے تھے، یہود تھے. اور اس کے بعد کون تھے؟ نمبر 3 پارٹی کون سی تھی؟ سرداروں کی. زیادہ ایسے سردار جو کہ تجارت کرنے والے بزنس مین اور ان کے اوس و خزرج میں سے تھے، ان کے تعلقات یہود سے بہت زیادہ تھے. یہ چاروں نے چار مسلمان ہوئے، کیونکہ یہ سب مسلمان ہو گئے، ان کی اولادیں مسلمان ہو گئی. یہ مسلمان، تیسرا گروہ کون تھا بنا؟ منافق. یہ منافقت کرتے تھے، یہ یہود کے ساتھ بھی مل جاتے تھے، ادھر ان کے ساتھ مل جاتے تھے، یہ مسلمانوں کے ساتھ. تو یہاں پہ یہ 2 ہو گئے. اور کون ہوئے؟ میں آپ کو بتاؤں، ایک اور پارٹی بھی ہے، مہاجر، ہجرت کر کے آنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ آنے والے. تو کتنے ہوئے؟ اوس و خزرج کیا کہلائے؟ انصار. نمبر 1 انصار، نمبر 2 مہاجر، نمبر 3 یہود، اور نمبر 4 آپ لگا لیں یہ آپ کے منافق جو کہ سرداروں میں. ان کے ارد گرد ساری سورہ بقرہ میں سے جب آئیں گے تو ہم آپ کو سنائیں گے کہ کیا کیا یہاں پہ آ رہا ہے. پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ، اوہو یہ کیا ہوا ہے، اس لڑکے نے کیا کیا ہوا ہے. سارے میرے ہاتھ بھر گئے، ایک منٹ ذرا، میرے ہاتھ بہت بری طرح سے بھر گئے. تو یہ جو تھے، یہ سب کون تھے؟ یہ انہی کے بارے میں زیادہ آپ کو سورہ بقرہ کے اندر ملے گا، اور اسی کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو سیرۃ نبی بھی ساتھ ساتھ پتہ چلتی جائے گی. تو چلتے ہیں ہم اب شروع کرتے ہیں اس کو. ہم نے دعا کی تھی کل، کیا دعا کی تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہم نے دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس کے جواب میں؟ شروع کرتے ہیں ہم پھر اس سورت کو. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے پہلے کر لیا تھا، کل ہم نے کر لیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، الف لام میم، ٹھیک ہے. یہ الف لام میم ہے. اس کو پڑھنے کے لیے دیکھیں، لام جو اس کو لمبا کرنا ہے نا، مد کی بڑھانا ہے، لام، اور ساتھ ہی شد اس کو تو میم کو ملا کے لام میم. یہ ان کو کیا کہتے ہیں، کیسے لکھتے ہیں ان کو؟ کہتے ہیں الف لام اور میم، اس کا لکھتے ہیں. ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات. کیا کہتے ہیں؟ میں لکھ کے دکھاتی ہوں آپ کو. حرف ایک ہوتا ہے، حروف جمع ہوتے ہیں، زیادہ ہیں. حروف مقطعات، میم والے، قاف طا عین قطع، اردو کا ورڈ ہے، کٹا ہوا، کاٹنا، قطع کرنا. مقطعات کیا مطلب؟ کٹے ہوئے، کٹے ہوئے حروف. تو کیا ہے؟ الف لام میم سمپل سے لکھیں گے، حروف مقطعات، کٹے ہوئے حروف. اس کے لیے جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا، آل عمران میں آئے گا متشابہات، اس کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. شبہ والی کچھ ایسی چیزیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں جن کا، جیسے کہ عربوں کو اپنی زبان پہ بڑا مان تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلا ہی ورڈ قرآن کا کیا لکھا ہے؟ الف لام میم. جس کے کٹے ہوئے حروف ہے، کچھ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ تعالیٰ. اس کے بھی میننگ ہے، یہ نہیں کہ اس کے میننگ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، جس نے کہا الف لام اور میم، تین ورڈ بولے تو کیا ہوا؟ اسے 10
اور 10، مطلب 30 نیکیاں تو اس نے کما لی. تو مطلب اس کے اندر بھی میننگ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا اس کا میننگ، اور کوئی آج تک جان بھی نہیں سکا. بڑی کوشش کی ہے، کسی نے کہا الف سے اللہ، لام سے یہ اور میم، نہیں، سمپل سیدھی سی بات ہے، اس کا کوئی میننگ ہے مگر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ آپ نے مائک بند کر دیں. اچھا جی، اس کے بعد چلتے ہیں اگلی آیت پہ. ذالک کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آیت نمبر 2. ذالک، ذالک ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ انہیں کہتے ہیں اشارے کے ورڈ، اشارہ کرنا ہے نا، اور واحد کا ذالک. اور ذالک کے ساتھ کیا ہے؟ یہ یا وہ. اور اس کے علاوہ اس کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم یہ یا وہ، یہ ذالک، یہ الکتاب. ال میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ آپ کو میں نے کہا تھا کہ ال آتا ہے کس کے ساتھ آتا ہے؟ معرفہ کے ساتھ، کسی خاص چیز کے ساتھ. جب بھی ال آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی خاص چیز ہے. ال مطلب کہ خاص کتاب. مطلب الکتاب ہم یہاں کہیں گے یہ کتاب ہے. کون سی کتاب ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ قرآن کو. قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب، خاص کتاب ہے. جب بھی ال آئے گا تو یہ خاص کتاب ہے. ذالک الکتاب، یہ کتاب یا وہ کتاب. وہ کون سی؟ جو لوح محفوظ میں ہے. لوح محفوظ میں ہے، ایک ہی ہمارے ہاتھ میں ہے. تو یہ دونوں، یہ کتاب یا وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کتاب جو ہمارے پاس ہے، ایک ہی کتاب ہے. اسی لیے یہ کتاب یا وہ کتاب. تو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لو، یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک کتاب ہے، یہ الکتاب ہے، یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے. ہم نے کہا نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم ہدایت چاہتے ہو نا، تمہیں ہدایت چاہیے، تو یہ کتاب ہے. اس کے لیے اس کے ساتھ کیا نہیں کرنا؟ لا نہیں، ریب، را یا با ریب، یہی روٹ ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے شک. ٹھیک ہے، لا ریبا، لا ریبا، نہیں کوئی شک. ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں. کس میں؟ فی، بیچ. میں نے آپ کو اس کی میننگ بتائے تھے، یہ شارٹ ورڈ ہے. ہی کیا آ رہا ہے؟ اس میں. کس کی ضمیر ہے یہ؟ اس کتاب کی طرف جا رہی ہے. بیچ الکتاب، اس کتاب میں. ہی کی ضمیر کتاب کی طرف جا رہی ہے. تو یہ کیسے جوڑ کے کیسے لکھا جاتا ہے؟ چھوٹی یا کیا ہو گئی ہے؟ فی، ہی، بیچ، اس میں. پہلے یہ یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بس اتنا پہلے کہ یہ ایک کتاب ہے، پکڑو یہ کتاب، نہیں کوئی شک بھی اس میں. اس میں کوئی شک والی بات نہیں. شک کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں شک ایسی چیز ہے، ایسی بلا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اچھے بھلے کھانے میں، پکے ہوئے کھانے میں کہہ دینا زہر ہے، تو آپ دیکھیں آپ کتنے بھی آپ کو بھوک لگی آپ کھانا نہیں کھائیں گے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اور پڑا رہ جائے گا کھانا. رشتے خراب، ہمارے رشتے خراب. تو اگر شک آ جائے نا تو اللہ کے ساتھ رشتہ خراب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ خراب، ہماری آخرت خراب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تباہ شدہ بستیوں کے بارے میں کہ وہ شک میں تھے، ان کو شک تھا. شک نہ کریں، چاہے اللہ کی کتاب میں، نہ اللہ کی کتاب میں، نہ اللہ کے کسی حکم میں، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نہ ان کے کسی حکم میں. شک نہ کریں. شک ہے، شک ہمارے عقیدے کو کمزور کرتا ہے، ہمارے ایمان کو بگاڑ دیتا ہے. تو اگر ایمان بگڑے تو آخرت بگڑ جاتی ہے. تو سب سے پہلا حکم قرآن کا کیا آ رہا ہے کہ شک نہیں کرنا. لا ریب، شک نہ کرو. ٹھیک ہے، کسی طرح کا کوئی شک نہ کرو. اور خاص طور پہ فی ہی، بیچ اس میں. بیچ اس میں. اب یہ تو جو آتا ہے فی ہی، اب دوبارہ اس میں فی ہی آ سکتا ہے. فی ہی، بیچ، اس کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے، اس کے ساتھ بھی لگتا ہے، ہم سب جانتے ہیں. بیچ اس میں، یہ اس کے ساتھ بھی ہے اور اس کے ساتھ بھی آگے بھی لگے. بیچ اس میں کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ فی کو دوبارہ استعمال کرے. بیچ اس میں ہدن، ہدایت ہے. ہاں دال یہاں دی. ہم نے سورہ بقرہ میں بھی دیکھا تھا 3 ورڈ.
آپ کو میں نے بتایا روٹ ورڈ کے 3 ہی ورڈ ہوتے ہیں. تو اس میں کیا ہے, الف واو یا حروف علت ہوتا ہے, مگر یہاں سے کوئی ورڈ گرا نہیں ہے بلکہ کیا ہے سائلنٹ ہو گیا ہے. جیسے ہم لکھتے ہیں چارٹ, لکھتے ہیں نا, را سائلنٹ ہو جاتا ہے بیچ میں, ہے نا. اسی طرح جب ہم انگلش کے کچھ ورڈ لکھتے ہیں, لسن ٹی سائلنٹ ہو جاتا ہے, اس طرح یا سائلنٹ خاموش ہے. تو کیا ہے, ہدن ہدایت, ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے, بیچ اس میں ہدن ہدایت ہے, اور یہی اس کتاب کا اصل یہ ہدایت کی کتاب ہے. اس میں ہر طرح کا علم موجود ہے, مگر یہ ہدایت کی کتاب ہے. کس کے لیے ہے, بیچ اس میں ہدایت ہے, کس کے لیے ہدایت ہے, کافروں کے لیے, فاسقوں کے لیے, یا منافقوں کے لیے نہیں. اس میں للمتقین, لامزر لی واسطے, واسطے, میم والے, کس چیز والے, روٹ ورڈ کیا ہے, واو قاف یا وقا روٹ ورڈ ہے. وقا کا مطلب کیا ہے, وقا کا مطلب ڈرنا, پھر کیا ہے بچنا, ٹھیک ہے. اور جب انسان ڈرتا ہے بچتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے, کیسے سمجھ آئے گا. ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو کیا ہے کہ پہلے جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈرتے ہیں ہمیں کوئی مرض نہ نکل آئے, وہ کہتا ہے اپنی جی رپورٹس کروائیں, پھر رپورٹس پہ ڈرتے پھرتے ہیں, کینسر نہ نکل آئے, کوئی ایسی بیماری نہ نکل آئے, ڈرتے ہیں نا. اور ڈاکٹر کے پاس بھی ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ کو فلاں فلاں بیماری ہے, آپ کے مرض کا پتہ چل جاتا ہے نا, ڈر نکل آتا ہے. تو پھر وہ کیا کہتے ہیں, بچو, اب کیا کرو, بچو. کس کس چیز سے بچو, ہر اس چیز سے آپ کے مرض کو بڑھا دے. یہی کہتا ہے نا ڈاکٹر, ہر اس چیز سے بچو جو تمہارے مرض کو بڑھا دے. اور ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مرض سے بچنے کے لیے کہا ہے. ہمارا مرض جو ہے نا شیطان ہے, شیطان, شیطان پلس نفس ہمارا, یہ ہم ہیں اور یہ شیطان ہے, یہ ہمارا مرض ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے, سے ڈرو, اللہ کی ناراضگی سے ڈرو, بچو. کس سے بچنا ہے, کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے, ہے نا. اب یہاں ڈرنا دیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کہتا ہے اگر آپ نہیں بچیں گے تو آپ مر جائیں گے, موت سے ڈر لگتا ہے نا. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, پرہیز کرتے ہیں, پرہیز. میرا بورڈ کتنے لگا, بالکل نہیں لگا. پرہیز, دونوں کا مل کے کیا بن جاتا ہے, پرہیز, ہے نا. اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ, اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے جوڑے نا, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا, ہر اس کام سے بچنا, کبھی ڈرنے کے لیے آئے گا کبھی بچنے کے لیے آئے گا, ہر اس کام سے بچنا جس میں اللہ کی ناراضگی ہو, تو اس کو پھر کہتے ہیں پرہیز کرنا. حرام سے پرہیز کرنا, کسی کا حق کھانے سے پرہیز کرنا, تو یہ پرہیز سے بن جاتی ہے پرہیزگاری. اردو میں پرہیزگاری, عربی میں تقوی, تقوی, ہے نا. کتنی پیاری دعا ہم پڑھا کرتے ہیں, اللہم آتی نفسی تقواہا, اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما. کیونکہ قرآن انہی کے لیے ہے, ہدایت انہی کے لیے, جن کے پاس یہ تقوی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وقع آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا, وقنا عذاب النار, بچا لے ہم کو. کہیں پہ یہ ڈرنے کے لیے آئے گا, کہیں بچنے کے لیے آئے گا, کہیں تقوی یا پرہیزگاری کے لیے گا. یہ تینوں طرح سے قرآن میں استعمال ہوگا. یہ وقع اس کا روٹ ورڈ ہے. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں یہاں یہ متقین میں کیسے جڑ گیا, کہ کیسے بنا. ٹھیک ہے, اب ہم یہ دیکھیں گے, ابھی ہم نے میننگ بتایا آپ کو. اب دیکھیں دوبارہ لکھیں گے, وقع, واو قاف یا وقع, وقی بھی کہہ پڑھ سکتے ہیں اس کو, یا بھی آتے ہیں, وقی بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن عرب لوگ موسٹلی یا سائلنٹ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, وقی یا وقع. اب اس میں دیکھیں الف واو اور یا 3 ورڈ ہیں. میں نے آپ کو کہا ہے الف جو ہے زبر کو ریپرزینٹ کرتا ہے, واو جو ہے پیش کو, اور یا زیر کو ریپرزینٹ کرتی ہے. کہیں پہ الف زبر بن جاتا ہے, کہیں واو پیش بن کے آ جاتی ہے, کہیں یا زیر بن جاتی ہے, کبھی کبھی آپس میں بدل جاتے ہیں. الف یا کی جگہ پہ آتا ہے, یا واو کی جگہ پہ, آپس میں جگہ بدلتے رہتے ہیں. یہ حروف علت کمزور ورڈ ہوتے ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کیا ہے, اس روٹ ورڈ کو دیکھیں, یہ روٹ ورڈ ہے وقع, اس میں واو بھی ہے یا بھی, 2 ورڈ اس کے اندر آتے ہیں. تو اس میں سے بچتا کیا ہے, صرف قاف, اور موسٹلی آپ کو قاف ہی ملتا ہے تقویٰ کے اندر. ٹھیک ہے, تو آپ پھر اس کو مٹا دیتے ہیں. یہ 2 ورڈ اس کے روٹ ورڈ کے اندر سے آ گئے, اور ایک ورڈ کیا ہے جی, ہمیں اس میں سے مل گیا. تو اب یہ کیا بنا,
اس کس کے لیے؟ متقین، یا نون جمع کے لیے. میں نے آپ کو یا نون کس کے لیے بتایا تھا؟ واو نون مردوں کے لیے آتا ہے، یا نون مرد عورت اکٹھے. قرآن تو مرد عورت نے اکٹھے نہیں پڑھنا ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ للمتقین، واسطے والے کون سے؟ تقوی کرنے والے، تقوی کرنے والے، ڈرنے والے، پرہیزگاری کرنے والے، بچنے والے، جو بچنا چاہتے ہیں کس سے؟ جہنم سے، جہنم کی آگ سے، اللہ کی ناراضگی سے. ان کے لیے کتاب ہے، ان کے لیے ہدایت ہے اس کے اندر. وہ شک نہیں کرتے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتاب کے احکامات پر، کسی بات پر. اس کتاب میں کوئی بات لکھی اس پہ شک نہیں کرنی. وہ کون ہے؟ جو ڈرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بیچ اس میں کیا ہے؟ للمتقین آ رہا ہے. دیکھیں کیا ہے؟ لام زیر لی واسطے، اور ال آ رہا ہے. دیکھیں سب، تمام، تمام میم والے تقوی کرنے والوں کے لیے، واسطے تمام تقوی کرنے والوں کے لیے، واسطے تمام ڈرنے والوں کے لیے. نہ یہ کافروں کے لیے، نہ منافقوں کے لیے، نہ کسی طرح کا شک کرنے والوں کے لیے. سادہ سا اعلان اللہ تعالی نے کر دیا، یہ ایک کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اور بچنے والوں کے لیے یا ڈرنے والوں کے لیے، تقوی کرنے والوں کے لیے اس میں صرف اور صرف ہدایت ہے، سراسر ہدایت ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تقوی کرنے والے لوگ کیسے ہیں؟ الذین، آیت نمبر کون سی آنے لگی ہے؟ یہ آیت نمبر 3. یہ ہم اس میں آیت نمبر 3 لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. الذین، میں نے آپ کو بتایا تھا الذی واحد کے لیے اور مذکر کے لیے. الذین جمع کل بھی ہم نے بتایا تھا ہم کو اشارے کے ورڈ ہیں، پوائنٹنگ کرنے کے. جیسے ہم کہتے ہیں وہ یہ کر رہا ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ جو، وہ سب، اس طرح کے ورڈ کے لیے. تو یہاں الذی واحد، الذین جمع، یا نون آ رہا ہے نا، بس مذکر مؤنث اکٹھے ہوتے ہیں یہاں پہ. تو یہ کہ الذین، وہ جو، وہ جو، وہ سب جو بھی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. سب بھی آ سکتا ہے کیونکہ زیادہ لوگوں کے لیے. وہ جو، وہ سب جو، وہ کون ان کے درمیان میں آئے گا؟ لوگ. اب خود لکھیں گے وہ لوگ، وہ لوگ جو. ٹھیک ہے. کیسے آیا؟ الذین، جو کیا کہتے ہیں؟ یؤمنون، یا وہ کے لیے، اور حمزہ واو اور میم نون میں پہلے لکھ لوں پھر آپ کو توڑ کے بتاتی ہوں. ٹھیک ہے. وہ لوگ جو، یا وہ کے لیے، آتینا میں بتایا تھا نا، یا وہ کے لیے آتا ہے. روٹ ورڈ کیا آ رہا ہے؟ الف پر حمزہ، میم نون امن. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایمان. اس کی میننگ کتنے؟ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 امن، نمبر 3 بھروسہ، بھروسے کے لیے بھی آتا ہے. اور جب انسان، اب میں اس کو آپ کو جوڑ کے بھی بتاؤں گی. امن ایمان کے لیے، بھروسہ کے لیے، اور امن کس کے لیے آتا ہے؟ امانت کے لیے بھی آتا ہے. امانت کا بھی روٹ ورڈ امن ہی ہوتا ہے. نمبر 4 امانت. قرآن میں یہ سارے ورڈ اس کے لیے استعمال ہوئے ہیں. انسان جب ایمان لے آتا ہے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتاب پر، تو امن میں آ جاتا ہے. جب وہ امن میں آ جاتا ہے تو امن میں اسے اللہ پر بھروسہ اور یقین آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کو امانت سمجھتا ہے. ہر چیز اس کے لیے امانت ہے. اللہ کی دی ہوئی زندگی امانت ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق امانت ہے، اللہ کی ہر چیز امانت ہے اس کے لیے. تو وہ امین ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایمان کے ساتھ جڑا ہوا، جو کہ حدیث کیا کہتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں. ایمان کا امانت کے ساتھ بہت گہرا تعلق. تو یہ امن جو روٹ ورڈ ہے، ایمان، امن، بھروسہ اور امانت، جس سب کے لیے استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو استعمال، یہ تو میں نے آپ کو میننگ بتا دیا نا. پھر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کیسے آیا. امن روٹ ورڈ ہے، اور روٹ ورڈ میں یہ روٹ ورڈ ہے، روٹ ورڈ، مین ورڈ، اور 3 ہی ہوتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں. الف کے اوپر حمزہ ہے، اور یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ الف واو یا. اب الف کا میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ الف سمپل کبھی نہیں آتا، حمزہ آ جاتی ہے کبھی کبھی. تو الف حمزہ ہی ہوتا ہے. تو یہاں پہ حمزہ آ چکا ہے دیکھیں. اور جب بھی حمزہ آئے یا الف کے اوپر جزم آئے تو تھوڑا سا ورڈ ہکپ ہوتا ہے. یؤمنون، جھٹکا آتا ہے. تو جمع کے لیے الف واو میں بدل گیا. دیکھیں الف واو میں بدل گیا ہے، اور اس پہ حمزہ آ گئی ہے، اور میم اور نون آ گیا امن، اور واو نون جمع کے لیے. ٹھیک ہے.
ورڈ آ گیا اس کے اندر پورا. اچھا وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایمان لاتے ہیں. امن ایمان کے لیے، وان جمع کے لیے. وہ یا امن یا وہ کے لیے، امن ایمان کے لیے، وان جمع کے لیے. وہ ایمان لاتے ہیں. لاتے ہیں بھی آتا ہے، رکھتے ہیں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ وہ جو ایمان رکھتے ہیں. اشارہ کن کی طرف ہے؟ آپ کو پتہ ہے مدینہ والوں کو اس وقت کیا آیات اتری ہے؟ جو ایمان رکھتے ہیں کون ہے؟ یہ مہاجر ہیں، مہاجرین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہیں. حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. پھر آپ حضرت خباب بن ارت ہیں، حضرت کتنے وہ صحابہ جو آئے وہ سارے کے سارے اس پر پورے اترتے ہیں. اور وہ بھی جو انصار ہیں جو ان کے آنے سے پہلے مسلمان ہو چکے ہیں، یہ سب پھر اس کے بعد قیامت تک کے لوگ سب کی طرف اشارہ ہے. وہ ایمان لاتے ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں. کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ بالغیب. اب اس کو مجھے مٹانا پڑے گا. سب سے پہلے وہ ایمان کس پہ رکھتے ہیں؟ بازر بھی ساتھ الغیب. کیا کس کے لیے آ رہا ہے؟ تمام، سارا کا سارا، کل. غیب کیا ہوتا ہے؟ نہ نظر آنے والا. غیب، غین یا با غیب اس کا روٹ ورڈ ہے. ایسا غین یا اور با غیب ہم بھی استعمال کرتے ہیں غیب کو، ہے نا. غیب کیا ہوتا ہے؟ غائب. اردو میں غائب کہتے ہیں، نہ نظر آنے والا، پوشیدہ، چھپا ہوا، ہے نا. یہ سب اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. تو پھر ہم اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جو ایمان اور غائب پورا کا پورا ورڈ آیا ہے. حالانکہ اس کے اندر یا اور حروف علت میں سے، مگر کیونکہ کوئی لگا نہیں اس کا کچھ بھی، تو یہ غائب پورا کا پورا ورڈ آیا. ٹھیک ہے. ہاں جی، کیا آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں تمام غیب پر. غیب بھی لکھیں گے یہاں. غیب کیا ہے؟ نہ نظر آنے والی، نہ محسوس ہونے والی چیز. ٹھیک ہے. نہ نظر آنے والی چیز. تو کیا ہے نہ نظر آنے والا؟ سب سے پہلے اس میں اللہ، نہ نظر آنے والا اللہ. پھر فرشتے جو ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہیں نا. پھر کون نظر نہیں آ رہا؟ ہمیں موت نظر آتی ہے؟ نہیں آتی ہے. موت، قبر، جنت. ایمان لائیں گے تو اس کے لیے کوشش کریں گے نا. جہنم، ایمان لائیں گے تو اس کے لیے بچیں گے. نظر تو نہیں آ رہی آپ کو جہنم. انبیاء اللہ نے دیکھی وہ الگ معاملہ ہے، لیکن نہ اللہ نظر آتا ہے، نہ فرشتے، نہ موت، نہ قبر، نہ جنت، نہ جہنم. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نظر آتے تھے نا. ہمیں تو نظر نہیں آتے ہیں، ہمیں نہیں آتے نا. ہمارے لیے ہی فرمایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا فرمایا تھا؟ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کو پیارا کون؟ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ جو مجھے بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے. تو ہمارے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی غائب ہے نا. تو وہ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ غیب کے، تمام غیب کے. اس غیب میں ہماری تقدیر بھی آتی ہے. ٹھیک ہے. آنے والا کل بھی آتا ہے، اور آنے والے حادثات بھی آتے ہیں. اور آپ کو ہوتے جو بارش اور یہ جتنی ہمارا رزق آنے والی سب چیزوں پہ اللہ پر، وہ اس وقت غیب پر ایمان رکھتے ہیں. کہ ہم اللہ پر ایمان لانے کے بعد ہر اس غیب پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کرنے والا ہے، ہر چیز اللہ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. جو نظر نہیں آتا ان سب چیزوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ اور یقیمون، یا وہ کے لیے قاف واو میم قوم روٹ ورڈ ہے. قوم کل ہم نے بتایا تھا کھڑا ہونا، اس کا مطلب کھڑا ہونا. قوم. الف واو یا حروف علت. واو نظر آ رہا ہے؟ یہاں سے واو کس میں بدل جائے گا؟ یا. یہ یا ادھر پہنچ جائے گی، قیمو، ہے نا. یہاں پہ یا آ جائے گی. تو کیسے لکھیں گے اس کو؟ دیکھیں آپ، قاف آیا، یا کے ساتھ بدلا،
میم اس طرف آیا واو جمع کے لیے، یقیم، ٹھیک ہے، قائم کرنا، کھڑا کرنا، اور واو نون جمع کے لیے، جمع کی بات ہو رہی ہے نا، وہ قائم کرتے ہیں، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا نماز پڑھنا، قائم کرنا، قائم، وہ قائم کرتے ہیں، واو نون جمع کے لیے کرتے ہیں، وہ قائم کرتے ہیں مطلب کھڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں آؤ نماز پڑھیں، سب کو نماز کے لیے کھڑا کرتے ہیں، خالی اکیلے اکیلے نماز نہیں پڑھتے، وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ، نماز، اور نماز کیا ہوتی ہے؟ ہوتی ہے، دیکھیں آپ کو نظر آیا نماز میں گولتا آیا، نماز مؤنث ہے، گولتا آیا نظر، نماز، اردو میں بھی ہماری نماز مؤنث ہوتی ہے، وہ قائم کرتے ہیں، با اور یقیم، وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ، نماز، اور کیا کرتے ہیں؟ اور بھی کچھ کرتے ہیں، با اور، من سے، یاد ہے یہ وہ والے ورڈ ہیں جو ہم نے آپ کو 1 ورڈ 2 ورڈ بتائے تھے، سے، ما جو ہے نا، یہ من سے ما جو کہ پلس ہے نا، مما، پلس کر کے لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے اس کو؟ مما، ہے نا، من سے ما جو، اب اس کو مٹائیں گے تو کیسے پڑھیں گے لکھیں گے؟ یہاں لکھ دیں گے اور مما، پلس کر کے مما، من سے ما جو، اس طرح آپ کو من سمجھ نہیں آتا، میں نے من اور ما الگ کر کے بتایا، من سے ما جو، اس میں سے جو، اس میں سے جو، رزقنا، رزق رزق، رزق، انشاءاللہ آگے جا کے آپ رزق، ابھی بتاتی ہوں، آگے بھی بتاؤں گی، ابھی اس میں بتاتے ہیں، دیکھیں پہلے رزق، ہم سب جانتے ہیں رزق کسے کہتے ہیں، ابھی اس لسٹ میں آگے جا کے آپ کو بتاتے ہیں، پہلے ہم اس کو دیکھیں، اس میں سے جو رزق دیا، رزق کا رزق ہی رہے گا، رزق دیا، نہ ہم نے، یاد آیا، آتینا، ہم نے بتایا تھا یہ نہ جو ہے، آتینا میں نہ جو ہے شروع میں بھی آتا ہے، اینڈ میں، آخر میں بھی آ سکتا ہے، سینٹر میں بھی آتا ہے، دیکھیں وہی نہ ہے، رزق دیا ہم نے، ہم ان کو، اس میں سے جو، مما رزقناہم، اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو، ٹھیک ہے، ہم اسے الگ الگ توڑ کے بھی سمجھا سکتے ہیں، دیکھیں رازا قاف رزق، آ رہے ہیں نا نظر، رازا قاف رزق، نہ ہم نے، رزق دیا ہم نے، ہم ان کو، تو اکٹھا کر کے کیا ہوتا ہے؟ الف کھڑا زبر بن جاتی ہے، رزقناہم، یہ کھڑا زبر، رزق دیا ہم نے ان کو، اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو، وہ کیا کرتے ہیں؟ ینفقون، یا وہ نون فا قاف نفق، نفق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خرچ کرنا، خرچ کرنا، ہے نا، ہم کہتے ہیں نا فلاں کا نان نفقہ، اس کو مٹا دیتے ہیں، اس کو سمجھ لیتے ہیں، نان نفقہ، فلاں کا نان نفقہ لکھیں، یہ نفقہ آ رہا ہے، خرچ، خرچ اخراجات، تو یہ نفقہ آ رہا ہے، اس کے بہت سے میننگ ہے، کسی چیز کو خرچ کرنا، کسی چیز کو چلانا، اور الانفاق آتا ہے مال کا خرچ کرنا، جیسے اب یہاں پہ خرچ کرنا کے لیے آ رہا ہے نفق، منافقت کا بھی روٹ ورڈ ہوتے ہیں، وہ میں جب منافق آئیں گے تو پھر بتاؤں گی، نفق کا مطلب خرچ کرنا، کیا خرچ کرنا؟ رزق، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رزق، رزق میں کیا آتا ہے؟ مال، پیسہ، تو دو طرح کے مال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مال، ایک ہوتا ہے غیر مال، غیر مال، یہ مال وہ جو نظر آنے والا مال ہوتا ہے، ایک رزق لگا لیں، رزق ہر طرح کا اللہ کا رزق ہوتا ہے، ہماری ہر چیز، یہ مال ہے جو نظر آنے والا مال ہے، اسے کہتے ہیں نظر آنے والا، اس میں کیا ہے؟ آپ کے گھر، گاڑی، گھر، گاڑی، اولاد، ٹھیک ہے، مال،
جو کہ دولت، پیسہ، یہ سب چیزیں جو نظر آنے والی ہیں، یہ ہے آپ کا نظر آنے والا رزق، مال. اور غیر مال کیا ہے جی؟ نہ نظر آنے والا. نہ نظر آنے والا وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے وقت. وقت ہی تو زندگی ہے. وقت ختم تو زندگی ختم. پھر صحت، پھر صلاحیت، کسی کو نظر نہیں آتی نا. علم، یہ سب چیزیں جو آپ کی نظر نہ آنے والی. آپ کا اخلاق، ٹھیک ہے. تو یہ سارے خرچ کرنے ہیں. آپ ان میں سے بھی خرچ کر سکتے ہیں، ان میں سے بھی خرچ کر سکتے ہیں. وہ جو خرچ کرتے ہیں، آنے لگا نا یہ، وہ انشاءاللہ وہ جو خرچ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے سمجھائیں گے آپ کو. یہاں پہ آپ سمجھ لیں رزق کہتے ہیں مال کو. کسی بھی طرح کا وہ مال ہو سکتا ہے، وہ آپ کے دوست ہو سکتے ہیں، ماں باپ ہو سکتے ہیں، آپ کے رشتے ہو سکتے ہیں، آپ کے ناطے ہو سکتے ہیں. ہر چیز کا رزق ہے. ایمان بھی آپ کا رزق ہے، ٹھیک ہے. تو نظر آنے والا کیا ہے؟ گھر، گاڑی، اولادیں، مال، دولت، پیسہ، رشتے، سب آپ کا رزق نظر آنے والا. اور غیر مال جو نہ نظر آنے والا ہے، وقت، صحت، صلاحیت، علم اور سب چیزوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں نفق. نفق، انفاق فی سبیل اللہ، انفاق پہ خرچ کرنے کو کہتے ہیں، بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ٹھیک ہے. تو یہ سارا ہم بتا رہے ہیں. اس میں آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں، آپ کو اس میں اس کو پورا کرتے ہیں. نفق کے ساتھ آپ کو پتہ ہے، اگر ہم دیکھیں نا نفق کے ساتھ کچھ ورڈ جو ملے ہوئے آپ کو ذرا اچھا بھی لگے، جیسے کہ نفق آپ کو میں بتاؤں جو میں نے ابھی آپ کو ایک تو الانفاق ہوتا ہے، الانف انف انفاق یا الانفاق جسے کہتے ہیں، تو خرچ کرنا. یہ اس سے منافقت بھی بنتی ہے، منافقت. تو وہ آپ کو تھوڑا سا انٹرسٹنگ کرنے کے لیے، اچھا لگنے کے لیے، انسان بور بھی ہو جاتا ہے نا ایسی باتیں سن سن کے کبھی کبھی. تو منافقت کیا چیز ہوتی ہے؟ نفق کسی کہتے ہیں آر پار، آر پار ہونا. ایسا ایسا کوئی چیز جس کے پاس سے کوئی آر پار ہو جائے. ایسی کوئی پائپ لگا لیں جس کے دونوں طرف سوراخ ہو، کوئی سرنگ لگا لیں، ٹھیک ہے. کوئی کوئی ایسی جس کے دونوں طرف سوراخ ہوتا ہے. اس طرف سے انسان جائے، کوئی جائے اور اس طرف سے نکل جائے. جیسے خرگوش ادھر سے جاتے ادھر سے نکل جاتا ہے. چوہا، خرگوش، گو، ایسی چیزیں، سانپ اس طرف جاتے ادھر سے نکل جاتا ہے. زمین میں اس طرح کے وہ بنا لیتے ہیں، آر پار سے کچھ چیز بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو منافق کیا ہوتا ہے؟ منافق بھی ایسا ہی ہوتا ہے. منافقت یا منافق جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ اس کی بھی آر پار نکل جاتا ہے سارا کچھ. ایمان ادھر سے داخل ہوتا ہے، دیکھیں ایمان ادھر سے داخل ہوتا ہے، ادھر سے نکل جاتا ہے، اور یہاں پہ منافقت آ جاتی ہے. ہو نہیں سکتا کہ کسی کے یہاں منافقت ہو یا ایمان رہ جائے، کیونکہ جیسے ہی منافقت داخل ہوتی ہے ایمان نکل کے سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو منافق ہو جاتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ اس کو بتائیں گے دو راستوں والا، پھر اس کو کہتے ہیں دو راستوں والا، پھر نفق دو راستوں والا، اور منافق دو راستوں والا، دو زبانوں والا. اس طرح سے منافق کے لیے آتا ہے. اور اسی طرح ایک ورڈ جو نیفا، یہ ہم کہاں کب کہتے ہیں؟ کس کا نیفا ہوتا ہے؟ نیفا یہ بھی نفق سے نکلتا ہے. نیفا ہم کہتے ہیں نا نفق سے نیفا. یہ بھی میں نے اس میں جب دیکھا تھا تو آپ نے دیکھا جو شلوار کے نیفا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا شلوار کا اس طرف سے زابن ڈالتے ادھر سے نکل آتا ہے نا، پھر وہ باندھتا ہے. تو وہ بھی اسی ورڈ سے نکلا ہوا ہے، نیفا تھا. نیفا منافق سے نفق آتا ہے، نفق کاف نکال کے نیفا بنا ہوا. تو یہ منافق کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر ایمان نہ ٹھہرے، جس میں یقین نہ ٹھہرے، جس میں مضبوطی نہ ہو. اس کو کہتے ہیں دو راستے اس نے اپنائے ہوں، جس طرف کا دل چاہے وہاں چلا جائے. تو ویسے یہاں پہ کس کے لیے آ رہا ہے؟ خرچ کرنے کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں اب ہم نے کیا ورڈ دیکھا ہے؟ یا وہ کے لیے نون فا قاف نفق. اس میں کوئی ورڈ، یہ روٹ ورڈ ہے اور اس میں کوئی ورڈ آپ کو کیا نظر نہیں آ رہا؟ کوئی حروف علت نہیں ہے، اور واؤ جمع کے لیے. ہاں جی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون، یا وہ ننفق قاف نفق خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنا نا، خرچ واؤ جمع کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا اس طرح اس کا اگر با محاورہ پڑھیں، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اس میں جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے
خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری 3 آیات آج ہوئی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی 2 آیات ہم کل کریں گے. ٹھیک ہے، میں آپ شروع میں آپ گھبرائیے گا نہیں. آج ہم نے 1 2 اور 3 آیات کی ہیں. آہستہ آہستہ آگے ہم جا کے زیادہ بھی کریں گے، لیکن ابھی میں تھوڑا سا آپ کو کھول کے اس لیے بتا رہی ہوں کو سمجھ آ جائے. آسانی سے لے کے چلیں گے تو آپ کو سمجھ آنے لگے گی، تو انشاءاللہ ہم آگے زیادہ بڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. آج ہم نے چوتھی آیت بھی ہم نے نہیں، چوتھی آیت میں کل کرنی ہے. آیت نمبر 4 ہم کل کریں گے. ٹھیک ہے. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.